अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत में होने वाली हालिया तब्दीलियों से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की फ़िज़ा के आगाज़ ने सियासी मंजरनामे को एक नया रुख दिया और हालिया दिनों में हमने देखा कि पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया है। हालांकि चंद माह कबल उनका मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरक्स था। इस पंजे मंजर में सवालात उठ रहे हैं, आखिर पीटीआई ने मुज़ाकरात की ज़रूरत को क्यों महसूस किया और क्या इन मुज़ाकरात का वाक़ई आगाज़ के कुछ इम्कानात हैं या नहीं है, इसी हवाले से बात करेंगे। और जो कि हमारे साथ मज़हर अली नकवी आज भी मौजूद है और गुज़श्ता प्रोग्राम में उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए थे और बहुत कुछ हमें जो है अंदर की कुछ खबरें भी दी थी। तो बिल्कुल आज भी वो कुछ अंदर की कुछ खबरें लेकर हमारे साथ मौजूद है और क्या होने वाला है वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मज़हर अली नकवी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ पाकिस्तान और चेयरमैन हैं पाकिस्तान अवामी लीग। सबसे पहले खुशामदीद आपको प्रोग्राम आज किरण खान में। और जैसा कि अभी मैंने नाजरीन को बताया कि कुछ अंदर की खबरें आपने हमें कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले दी थी नवंबर में। तो मैं सबसे पहले तो आपकी तरफ आने से पहले चाहूँगी कि एक दफ़ा वो क्लिप हम दोबारा चला के नाजरीन को भी याद करवा दें। मोहसिन नकवी के ऊपर जो इल्जाम दे रहे हैं, तो मोहसिन नकवी के पास भी क्या ऑप्शन पे रह गया था? देखिए ना, आप ना कोई डायलॉग कर रहे हैं, या तो कोई डायलॉग करने वाले कैपेबल लोग होते पार्टी के अंदर, तो वो उसको इस बात पे कायल करते कि आप हमें टाइम दें, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, हम यहाँ पे अपने जो वर्कर्स हैं उनको समझा के पीछे चले जाते हैं। तभी आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की कि एस्टेब्लिशमेंट का वो जो एक सपोर्ट होती है, तो कोई भी हुकूमत आती है, वो किसी भी सियासी जमात, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है कि सारी ड्रामेबाजी बंद कर दें, कौम को बेवकूफ मत बनाए, और ना कौम तैयार है बेवकूफ बनने के लिए। सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही। 15 दिसंबर तक आपको खान साहब जो है ना आजाद फजाओं में और ज्यादा हंसते खेलते हुए नजर आ सकेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं समझता हूँ ये लोग सिर्फ अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं और इस अना में बेड़ा गर्क हो रहा है सारे मुल्क का। जी, क्या कहते हैं आप? 15 दिसंबर भी आने वाली है, एक दिन बाकी है, और जैसा कि आपने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए थे और होते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ आप हमें मजीद जो है उसमें कंफर्म कर देंगे, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं वो रिलेटेड होती हैं, सारी सी बात है, करंट अफेयर्स से जो उसके चल रहे होते हैं, और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में चल रही होती हैं। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं पाकिस्तान अवामी लीग का वाइस चेयरमैन हूँ, चेयरमैन नहीं हूँ। दूसरा ये है, देखिए, जो मैंने आपको बातें बताई थी 15 दिसंबर से रिलेटेड, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह आगे चल रही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब आगे एक अच्छे मामलात की तरफ अच्छी तरफ जा रहा है, जिसमें इंशाल्लाह होपफुली अवाम के लिए भी अच्छी खबरें होंगी और खान साहब के लिए भी अच्छी खबरें होना शुरू हो जाएंगी। और अभी तो आपके सामने काफ़ी तनाव है, दोनों तरफ जो है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी और हुकूमत भी, उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लिया हुआ है, उधर खान साहब ने भी स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि अभी आपने जो क्लिप चलाया, मेरी वो सारी बातें सही साबित हुई कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है वो कैपेबल नहीं है। वो खान साहब ने मेरी बात की तायीद की इन्हीं 15 दिनों में, 14 दिनों में। बिल्कुल, अभी कल भी वो उनका एक बयान आया था कि बाहर तो सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है। जी हाँ, और ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच नहीं रही थी, तो वो इन्फॉर्मेशन उन तक जब पहुंची और मामलात क्लियर हुए कि ये नवंबर में रिहाई पॉसिबल क्यों नहीं हुई, किसने क्या क्या रोल प्ले किया, वो बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हो गई। लेकिन अभी जाहिर बात है, हालात ऐसे नहीं है कि वो अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के खिलाफ कोई एक्शन लें, लेकिन वो एक्शन भी होंगे, वो उनकी तरफ से नहीं होंगे, अवाम की तरफ से होंगे, जैसा लास्ट मैंने आपसे कहा था। बाकी बहुत सारी बातों की तायीद मेरी फैसल वाडा साहब ने भी की, आपने देखा होगा प्रोग्राम में कि उन्होंने बताया कि बुशरा बेबी और गंडापुर साहब कैसे रास्ते से कैसे निकल के गए, वो मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया था। इसी तरह अभी जो मामलात हैं, देखें, ऑफर्स उनको की गई बाहर जाने के लिए, खान साहब नहीं माने। ऑफर्स की गई उनको केपी जाने के लिए, खान साहब नहीं माने। और उसमें जो ट्विस्ट देने वाले लोग हैं वो उनके अपनी पार्टी के अंदर के ही लोग हैं,
جو یہ ڈیلز کو نہیں ہونے دینا چاہتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خان صاحب باہر آ گئے تو ان کی تو ختم ہو جائے گی سیاست جو کچھ. لیکن اس وقت اگر پوچھا جائے کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس کا کیا جواب ہوگا آپ کی جانب سے؟ دیکھیں مذاکرات جو ہے نا وہ جن کے پاس اختیار ہے نا وہی کر سکتے ہیں. جو حکومت فارم 47 کے تحت آئی ہوئی ہے وہ کیسے مذاکرات کرے گی, وہ کیا مذاکرات کرے گی؟ لیکن انہوں نے کسی نہ کسی اینڈ پہ جا کے مذاکرات کو ختم کرنا ہے, کوئی بہانہ بنانا ہے اور کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے دہشت گرد تنظیم ہے, اس کو بین کیا جائے. ایک چیز, سوری آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, ایک چیز سمجھ نہیں آتی, پہلے یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, مل کے بات کرتے ہیں, جب پی ٹی آئی نہیں چاہ رہی تھی, اب پی ٹی آئی چاہ رہی ہے تو یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں دونوں کی طرف سے کچھ اس طرح کا رجحان مل رہا ہے, جب وہ کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے. اقتدار میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ کبھی بھی مذاکرات کی طرف جانا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ مذاکرات میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, اور جو کچھ خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ دینے والی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو اقتدار میں بٹھا دیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے. وہ آپ کے سامنے جو پرانے ہمارے وزیر قانون ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں. تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں یا مذاکرات کامیاب ہوں. ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب لڑتے رہیں اور وہ انجوائے کرتے رہیں بیٹھ کے جو وہ کر رہے ہیں. نہیں تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ابھی تو آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں آج کے پروگرام میں بتانی بھی ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا آغاز. دیکھیں میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ آ گئی ہے, اسپیشلی نون لیگ سے تو بہت زیادہ تنگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب اس نظام کو اگر لپیٹنا چاہتے بھی ہیں تو خان صاحب کمپرومائز نہیں کر رہے کسی بات پہ. وہ فیس سیونگ بھی اگر چاہتے ہیں تو فیس سیونگ میں بھی خان صاحب تیار نہیں ہے. دوسرا, انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہائی کریٹ ہو گئی ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. پاکستان کی سرحدیں اس وقت محفوظ نہیں رہی ہیں, ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اب اندر کی لڑائی لڑے گی یا باہر کی لڑائی لڑے گی؟ دیکھیں دونوں اینڈ پہ لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, ورنہ بنگلہ دیش والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص طور پہ جو آرمی چیف ہے ان کی توجہ دونوں محاذوں پر ہے, اور وہ دونوں محاذوں پہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک اچھا اسٹیبل کنٹری کے طور پہ وہ سامنے لانا چاہتے ہیں. دیکھیں غلطیاں ہر انسان کی ہوتی ہیں. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت ایگو کا مسئلہ ہے, اور دونوں بڑے پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ جس کے پاس اسٹک ہے اور جن کے پاس عوام کی طاقت ہے, وہ دونوں لوگ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک کرائسس ہے اور بھگتنا پاکستان کو پڑ رہا ہے. لیکن یہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا. کل جو 15 کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے اس کے بعد حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ شام کے اندر 11 دن کے اندر جو ایک اقتدار کا 40 سالوں پہ محیط اقتدار تھا وہ کیسے ختم ہوا. بالکل یہاں پر بھی جو یہ 40-45 سال کا جو اقتدار ہے نا جن لوگوں کے ہاتھوں میں, یہ اب جانے والا ہے, یہ اب ختم ہونے والا ہے. ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایک جمہوری صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں, جو میں بار بار آپ کو پروگرامز میں آ کے کہتا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ اب جائیں گے, اور یہ کام اب ہونے جا رہا ہے. اگلا سال الیکشن کا سال ہے. الیکشن کا سال ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پہلے پی ٹی آئی نہیں چاہتی تھی مذاکرات کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی, ان کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی نون لیگ والوں کو, حکومت کو, تو ابھی اچانک سے وہ اس 24 نومبر کے بعد اچانک سے انہوں نے ساری چیزوں میں آمادگی کا اظہار کیا ہے, تو کیا اس کے پیچھے کچھ یہ جو لاسٹ ٹائم جو کچھ بھی ہوا پروٹیسٹ میں, کیا اس کی یہ ریزن ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں ریزن صرف ایک ہے. پہلے بھی انہوں نے اپنی اجک زیگی صاحب کی اس میں ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی مذاکرات کے لیے. اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تھوڑا چینج کیا کہ ٹھیک ہے سیاسی لوگوں سے بھی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو ڈیمانڈ وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی یہی بات کی, وہ ڈیمانڈ حکومت پوری کر ہی نہیں سکتی, اس پہ بات کر ہی نہیں سکتی. اور ایک طرف رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پی ٹی آئی جب تک معافی نہیں مانگتی تو مذاکرات تو ممکن ہی نہیں ہے. جی میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ پاسبلٹیز نہیں ہے. وہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ اتمام حجت کے طور پہ یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے تاکہ ابھی جو سول نافرمانی کی لیکن اس میں رابطے بھی تو نہیں ہو رہے نا, رابطے بھی تو نہیں کر رہے, وہ کہ رابطے کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. پیچھے رابطے ہوتے ہیں, اسلام دعا ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہے نا. آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے مذاکرات کے لیے, اور آپ مذاکرات کی اب آپ کا میرے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے, میرا آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, تو ہمارے مذاکرات کے لیے کسی تیسری فورس کو آنا چاہیے, جس کے لیے ہم نے اپنی خدمات پیش کی تھی. اور ہم نے کہا تھا
دیکھیں کوئی بھی وہ لوگ جو انوالو ہیں کسی نہ کسی طور پہ یا حکومت کی سائڈ پر ہیں یا اپوزیشن کی سائڈ پر ہیں, وہ کیسے صلح کرا سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا پھر کیا کردار رہے گا؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہماری چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے پالیٹکس میں پھنس گئے ہیں. اب وہ ایک ایسی پالیٹکس میں پھنس گئے ہیں جس میں وہ ادھر جاتے ہیں تو دوسری سائڈ والا برا کہتا ہے, ادھر آتے ہیں تو دوسرے برے کہتے ہیں. ان کو اپنا رول ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس لیے میں ہر دفعہ ایک اور بات بھی ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو, عدلیہ کو اور ان جتنی بڑی جماعتیں ہیں ان کو بیٹھ کے جو ہے نا ان تمام معاملات کو حل کرنا پڑے گا, کسی کنارے پہ لگانا پڑے گا. عوام سفر نہیں کر سکتی, کتنا آپ انہیں مجبور کریں گے, وہ تنگ آئیں گے, پھر خود روڈوں پہ آئیں گے. ایک ایسی قیادت سامنے آئے گی جس کو ابھی لوگ نہیں جانتے, لیکن وہی قیادت لیڈ کر رہے ہوں گے. جیسے اپنے بنگلہ دیش میں دیکھا اسٹوڈنٹس ہیں سارے, کوئی ایسی وہ فورس نہیں تھی یا انہوں نے کوئی منظم تحریک نہیں چلائی تھی. تو اسی طرح یہاں پر بھی معاملات ہمارے اسی طرف جا رہے ہیں. اور ہمیں دیکھیں, ہمیں خطے میں ارد گرد اپنے بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے. ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری قیادت کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ لوگ بھی اس خطے کے اچھے اثرات سے مستفید ہوں تو سینسیبل فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے نہیں ہے جو ہمارے, میں سوری ٹو سے پھر وہی کہوں گا کہ ہمارے وہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب جنہوں نے پہلے ماڈل ٹاؤن میں قتل عام والے واقعے میں ملوث رہے اور ابھی یہاں پر جو ہوا, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, یہ لوگوں کو مار دینا اگر آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, یہ نہیں چل سکتا. ظلم جو ہے نا, ظلم کا نظام نہیں چلتا. ظلم ہو رہا ہے, صحافیوں پہ بھی ہو رہا ہے, ان پہ FIRs کی جا رہی ہیں. جی ہاں بالکل, بڑی افسوسناک بات ہے اور میں مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں دیکھیں نا, اگر آپ قلم کو آزادی نہیں دیں گے تو وہ قلم جو ہے نا پھر ہتھیار بن جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں, KP میں, تو ہتھیار اٹھا لیا, یہ غلط ہے. آپ ان کو بولنے دیں, ان کو لکھنے دیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بڑی, میں آپ کو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ گل سن پگلی موند نہ آنکھیں سمے گزرتا جائے, یہ دنیا 2-4 دنوں کی انت کوئی نہ پائے. دیکھیں کسی ہر چیز کا ایک اچھے طریقے کے ساتھ اگر آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی آپ نے پیچھے کر دیا ماضی میں, تو اس کے لیے خدا کا واسطہ آنکھیں کھولیں اور ان لوگوں سے بات چیت کریں جو ریلیونٹ ہے. اس وقت آپ چاہیں نہ چاہیں عمران خان ریلیونٹ ہے, وہ ایک حقیقت ہے, وہ ایک ایسا پاپولر لیڈر بن چکا ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر اگر کوئی شناخت رہ گئی ہے تو وہ عمران خان ہے. اور کون ہے؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا آپ کے پاس ہے جس کو آپ نے یہاں پہ پیدا کیا. عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ ہم نے کیا کیا, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پوری دنیا کے اندر یہ سب سے سینسٹیو ادارے جو ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں, ان کے جو سربراہان ہوتے ہیں انہیں ملک سے باہر جانے سے روکا جاتا ہے کہ آپ نہ جائیں, کوئی راز باہر نہ چلا جائے. ہمارے یہاں الٹ ہے, ہمارے زیادہ تر سربراہ جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, باہر پراپرٹیز بناتے ہیں, باہر رہتے ہیں. کون سے راز آپ کے جو ہے نا پولیٹیشینز کے پاس ہیں, وہ تو زیادہ راز تو آپ کے سارے ہوتے. تو بہرحال آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا رول ڈیفائن کرنا ہوگا, کیسے انہوں نے پولیٹیشینز کے ساتھ بہیو کرنا ہے, عوام کے ساتھ بہیو کرنا ہے, پالیٹکس پہ بہیو کرنا ہے, اور انہیں کرنا پڑے گا. اور سینسیبل ہے, آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ایک اور اہم سوال, محسن نقوی کہاں غائب ہے؟ بہت جو ہے اینکرز اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ بالکل ہی منظر عام سے غائب. محسن نقوی صاحب کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں نا. دیکھیں ابھی آپ کی PCP کے چیئرمین ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا انڈیا کے ساتھ کچھ معاملات ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی اچھے طریقے سے ہو, تو وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس طرف ان کی توجہ اس کو ذرا زیادہ ہے. کیونکہ ادھر جو معاملات تھے, دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, میں محسن نقوی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن محسن نقوی نے آپ کو پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا کہ اب جو کچھ کریں گے IG صاحب کریں گے, IG صاحب جانے اور آپ جانے. اور میں نے آپ کو اس کو بھی یہ کہا تھا, اور آج وہ بات کلیئر بھی ہے کہ آرڈرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ کہیں اور سے تھے, ان کے نہیں تھے, ان کے آرڈرز کی کوئی وہ نہیں تھی. لیکن بلیم سارا تو انہیں پر ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں بلیم کرنے کو تو کوئی کسی کو بھی کر سکتا ہے. میں نے آپ کو کلیئر کٹ کہا کہ یہ ساری ذمہ داری پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے, شہباز شریف صاحب کی ہے. آج فیصل واڈا بیٹھ کے کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کیوں کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری؟ اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ دیکھیں نا, وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں, آپ نے ان کو کال کیا, وہ آ گئے, وہ تو پروٹیکٹ کر رہے تھے آپ کی جو ریڈ زون کا ایریا ہے. اچھا مظہر صاحب آپ بتائیے گا, امریکن جریدے کی رپورٹ میں شائع ہوا ہے کہ کافی کارکنوں کو شہید بھی کیا گیا ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟
دیکھیں اگر انہوں نے خبر شائع کی ہے تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے تو انہیں ثبوت دینے چاہیے، پھر وہ ثبوت سامنے لا کے آنے چاہیے. باقی میں نے آپ کو پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری رسپانسبلٹی حکومت وقت پر ہے، اور حکومت وقت کا اس کا سربراہ شہباز شریف ہے، اس کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی، ورنہ وہ ریزائن کرے. لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ زیادہ دن تک یہ معاملہ نہیں چلنے والا اور کچھ چینجنگ آنے والی، تو میں اس وقت چاہ رہی تھی کہ آپ ان چینجنگ کا ذکر بھی کریں ہمارے ساتھ کچھ. دیکھیں ہماری کنورسیشنز کا آغاز یہ ہوا تھا کہ خان صاحب رہا ہونے کی طرف جا رہے ہیں. حکومت اتنی بیوقوف ہے کہ ان کو رہا کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی رخصتی کا انتظام کر لیا. تو اگر وہ ان کو باہر نکال لیتے، نومبر میں ان کے ساتھ ایک اچھے معاملات کرتے، اچھا بیہیو کرتے، تو آئی تھنک ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا. لیکن اب جس طرف ہم چلے گئے ہیں ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے ناراض کر دیا ہے، باقی اور بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. تو میرا خیال ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، میری اس میں تھوڑی سی آپ خبر بھی انفارمیشن بھی لگا لیں گے، ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک بہت بڑا الائنس آپ کو نظر آئے گا، اور وہ الائنس بنے گا اور پھر حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ ریورس گیئر لگ گیا، بجائے اس کے کہ ان کو ٹائم اور زیادہ مل جاتا اور یہ کچھ اگر کوئی ڈیلیور کرنے کا سوچ لیکن حکومت کے لیے مشکل تو پھر کچھ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے لیے بھی کچھ ریلیف ہوگا اس کے بعد. دیکھیں عوام کو ریلیف تو تبھی ملے گا جب ان کی الیکٹڈ کی ہوئی گورنمنٹ ملے گی. یہاں پہ عوام کی الیکٹڈ کی ہوئی گورنمنٹ تو ہوتی ہی نہیں نا. یہ اسی لیے تو پرابلم ہم ابھی تک فیس کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے پاکستان میں. اور کیونکہ اب ٹائم شارٹ ہے، میں آپ کو جاتے جاتے یہ بات بتا دوں. دیکھیں جمہوری صدارتی نظام کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں کلیدی کردار عمران خان صاحب کا بھی ہوگا. میں نے جو منشور 1 سال پہلے جب الیکشن ہو رہے تھے تو ہم نے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے تمام نکات اس منشور میں شامل کیے تھے. ایک اور بات میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ فیض حمید صاحب جو ہمارے سابق ڈی جی ہیں، وہ اس وقت اریسٹڈ ہیں، اور میں آپ کو پھر کوٹ کر رہا ہوں فیصل واڈا کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں. تو ان کے بقول انہوں نے بتایا کہ 2019-20 میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ عمران خان صدارتی نظام رائز کرنے جا رہے ہیں، اور اگلے 10 سال وہ مزید رہنا چاہتے ہیں اور صدر پاکستان کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہی بتایا کہ پاکستان کا نظام اسی طرف ہی جانا ہے، اور خان صاحب ہو سکتا ہے اس کو لیڈ کر رہے ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہوں. یہ پاسبلٹیز آپ کو آگے نظر آئیں گی. چلے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا مظہر علی نقوی ہمارے ساتھ حسب معمول موجود تھے، اور انہوں نے گفتگو کی خاص طور پہ جو مذاکرات کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، اور مزید کچھ اندر کی خبریں اس وقت ہمارے پاس جو اس پروگرام میں موجود ہے. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام آج کرن خان، اور کوشش کریں گے ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کو مزید حقائق آپ کے سامنے لا سکے. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.